बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, एक बड़ी तादाद हमारे यहाँ अपने मसलक के इमाम के सिवा किसी की इमामत में नमाज को दुरुस्त नहीं समझती। एक महल्ला में रहने वाले अफराद अपने अपने मसलक की मस्जिद की तलाश में सरगर्दा नजर आते हैं। फ़िकी इख्तलाफ की सूरत में एक दूसरे के पीछे नमाज की अदायगी के बारे में अहले इल्म का क्या तर्ज अमल था, इस बारे में हम कुछ दलाइल जिक्र करते हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बहैसियत अमीरुल मोमिनीन दौरान हज 4 रकतें पढ़ाई, हालांकि अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 2 रकतें ही पढ़ाई थी। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर सहाबा ने उनसे इख्तलाफ किया, लेकिन हज़रत उस्मान के पीछे खुद 4 रकतें ही पढ़ी। अफजल अमल की मुखालफत पर इब्ने मसूद ने अजहार अफसोस करते हुए यहाँ तक कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा गया कि आप हज़रत उस्मान पर एतराज़ भी करते हैं लेकिन इनके पीछे 4 रकतें भी पढ़ते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि अल शर्रुन, यानी इख्तलाफ बुरी चीज़ है। हदीस की किताब सुनने बहकी के अल्फाज हैं कि मैं इख्तलाफ को बुरा जानता हूँ, यानी ये हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के अल्फाज। शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया फरमाते हैं कि सारे सहाबा और ताबईन, सहाबा के शागिर्द और तरबियत याफ्ता हजरात और उनके बाद बुजुर्गों में देखा जाता है कि कोई बिस्मिल्लाह को नमाज में पढ़ता है और कोई नहीं पढ़ता, कोई फजर की नमाज में दुआए कुनूत पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता, कोई पछने लगवाने यानी हजामा करवाने और नक्सीर फूटने यानी खून के बहने से वुजू के टूट जाने का कायल है और कोई नहीं है। इस किस्म के 20 मिसाइल जिक्र करने के बाद वो लिखते हैं कि इसके बावजूद इनमें हर एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ा करता था। शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से खलीफा हारून रशीद के हजामा लगवाने यानी उस सूरत में खून बहने की सूरत में बगैर नए वजू के इमामत नमाज के लिए खड़े होना, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ का इनके पीछे नमाज पढ़ना कई बार सुन चुके हैं, सुना चुके हैं। इमाम इब्ने तैमिया ने इसका जिक्र करते हुए फरमाया है कि जब काजी अबू यूसुफ से पूछा गया कि आपने हारून रशीद के पीछे नमाज पढ़ ली, जबकि उसने पाँव में सींगी लगवाई यानी हजामा करवाया था, यानी आपके नज़दीक तो खून बहने की सूरत में वज़ू टूट जाता है, तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द थे, उन्होंने फरमाया सुभान अल्लाह, क्या अमीरुल मोमिनीन के पीछे नमाज ना पढ़ी जाए। इस तरह के मसाइल में इख्तलाफ की बिना पर इमाम के पीछे नमाज ना पढ़ना अहले बिदत, राफ़ियों और मोतज़िला का शार है। इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा गया कि एक शख्स कुरान का हाफिज़ है मगर रफ़-ए-यदैन नहीं करता, दूसरा वो है जो रफ़-ए-यदैन करता है मगर कुरान का हाफिज़ नहीं है, इनमें से किसे इमाम बनाया जाए। इमाम अहमद बिन हम्बल ने जवाब दिया, जो हाफिज़ कुरान है वो इमामत करवाए, अलबत्ता इसे चाहिए कि रफ़-ए-यदैन करे क्योंकि ये सुन्नत है। गोया कि इमाम अहमद के नज़दीक हाफिज़ का मुकाम बुलंद है, हालांकि रफ़-ए-यदैन करना उनके नज़दीक सुन्नत है। इमाम इब्ने तैमिया किताब व सुन्नत के तमस्सुक में बड़े ही सख्त थे। वो चंद फ़िक़ही इख्तलाफात का जिक्र करने के बाद लिखते हैं कि इन मसाइल में इख्तलाफ के बावजूद एक दूसरे के पीछे नमाज जायज़ है, जैसा कि सहाबा कराम, ताबईन एज़ाम और उनके बाद आइम्मा अरबा एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ते थे। इनमें किसी ने नहीं कहा कि एक दूसरे के पीछे नमाज ना पढ़ी जाए। जो इस बात का इनकार करता है वो बिदती, गुमराह और किताब व सुन्नत और सल्फ़ उम्मत और इनके इजमा का मुखालिफ है। हमारे यहाँ अहले हदीस हज़रात में एक तादाद ऐसी है जो रेलवी मकतबे फ़िक्र के आलम के पीछे नमाज पढ़ने की बजाय बग़ैर जमात के नमाज पढ़ने को तरजीह देते हैं, क्योंकि इनके नज़दीक वो बिदती हैं, जबकि बरेलवी मकतबे फ़िक्र की भी एक तादाद अहले हदीसों के पीछे नमाज बाजमात पढ़ने पर अलग नमाज पढ़ने को तरजीह देती है, क्योंकि उनके नज़दीक अहले हदीस गुस्ताख़ रसूल हैं। हत्ता के दौरान हज उम्रा हरम काबा में और मस्जिद नबवी में भी वो या तो इमाम काबा और इमाम मस्जिद नबवी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते और अगर पढ़ते हैं तो दोहरा लेते हैं। किसी भी मसलक से वाबस्ता इंतहाई सोच के हामिलीन अगर इल्मी घुमंड में मुब्तला ना हो तो इनके लिए हज़रत उस्मान के इस उसवा में बहुत कुछ सामान नसीहत है जो उन्होंने सबाई जो फितना परवर बलवाई थे उनके बारे में इख्तियार किया। अब्दुल्ला बिन सबा के बलवाइयों ने जब हज़रत उस्मान के घर का मुहासरा कर लिया और मस्जिद नबवी में नमाजियों की इमामत पर भी वो काबिज़ हो गए, तो सहाबा ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान से पूछा कि क्या हम इनके पीछे नमाज पढ़ें। तो हज़रत ज़ुन्नूरैन ने इसका असबात में जवाब देते हुए फरमाया कि जो नमाज की तरफ बुलाता है
اس کے بلاوے کو تم قبول کرو اور جو برائی کی طرف بلائے اس سے انکار کرو۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں الصلاۃ احسن ما یعمل الناس فاذا هي احسن الناس فاحسن معهم واذا اساء فاجتنب اساءتهم۔ جو لوگ اچھا عمل کرتے ہیں نماز ان سب سے اچھا عمل ہے۔ جب لوگ اچھا کام کریں تو تم ان کے ساتھ مل کر اچھا کام کرو، اور جب وہ کوئی برا کام کریں تو اس برے کام سے اجتناب کرو۔ حضرت عثمان کے قاتل بلوائیوں سے بڑا بھی کوئی حرم نبوی کا گستاخ ہوگا، اور ان سے بڑا بھی کوئی بدعتی اور بدعقیدہ ہوگا جنہوں نے حرم نبوی کا احترام کیا نہ خلیفہ راشد کا۔ وہ خلیفہ جو داماد رسول ہیں انہوں نے ساری امت سے الگ راہ نکال لی بلوائیوں نے، ان کے بدعتی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن حضرت عثمان نماز کے لیے ان کی امامت کو بھی گوارا کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ یقیناً ان کے سامنے یہ حدیث رسول ہوگی کہ ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھو۔ بدعتی کی امامت میں نماز، امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے کہ جس میں فتنہ پرور اور بدعتی کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے۔ اس میں مشہور تابعی حضرت امام حسن بصری کا انہوں نے قول نقل کیا ہے امام بخاری نے، اور اس میں وہ کہتے ہیں، ان کا قول ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھو۔ امام حسن بصری کہتے ہیں، جنہوں نے حضرت ام سلمہ کی گود میں جنہوں نے پرورش پائی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھو، اس کی بدعت کا وبال اسی پر ہے۔ ممتاز اہل حدیث عالم مولانا ارشاد الحق عصری لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے بھی یہ باب ذکر کر کے اشارہ کیا ہے کہ گناہ گار اور بدعتی کے پیچھے نماز جائز ہے، اور اصول بھی اس کا تقاضا کرتا ہے کہ جو اصول ہے کہ جس کی اپنی نماز درست ہے اس کی امامت بھی درست ہے۔ فقہا کے اختلافی مسائل میں بھی یہی اصول ہے، اور فاسق و بدعتی کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ حدیث نبوی میں امامت کی جو شروط بیان ہوئی ہیں، ان میں امام کے معصوم عن الخطا ہونے کا ذکر ہر حالت میں نہیں ہے۔ علامہ شوکانی نے اس موضوع پر مستقل رسالہ لکھا کہ امام کے لیے عدالت شرط نہیں، لیکن بدعتی اگر ایسی بدعت کا مرتکب ہے جو بدعت کفر کی بدعت ہے تو اس کے پیچھے نماز قطعاً جائز نہیں۔ معروف اہل حدیث محقق ڈاکٹر عبدالرشید اظہر کے مطابق عصر حاضر میں ولا اور برا کے حدود اور اطلاق عملاً طباق میں خاصی افراط و تفرید کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ معمولی فقہی اختلاف کو بنیاد بنا کر برات کا اظہار کرنے میں جلد بازی سے کام لیا جا رہا ہے، اور اپنے مسلک سے فقہی اختلاف رکھنے والے شخص کی کوئی نہ کوئی غلطی تلاش کر کے اسے بڑھا چڑھا کر پیش کر کے اس کے پیچھے نماز ادا کرنے کو منع قرار دیتے ہیں، جو سلف امت کے طرز عمل کے سراسر منافی ہے۔ امام احمد بن حنبل اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ جیسے تمسک بالسنہ میں شدید اہل علم، امراء اور ائمہ مساجد کی جہالت اور تعویل کی عذر کی بنا پر انہیں معذور سمجھتے ہیں، معذور سمجھتے ہوئے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ علامہ ابن نجیم اس مسئلے کی تفسیر ذکر کرنے کے بعد ایک بڑی معتدل رائے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حاصل مسئلہ یہ ہے کہ اہل بدعت و فسق کو امام بنانا مکروہ ہے، اور ان کی اقتداء اور پیروی میں نماز مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر ان کے علاوہ دوسروں کے پیچھے نماز ممکن ہو تو یہی افضل ہے، ورنہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے بہرحال بہتر ہے۔ اور مناسب بات یہی ہے کہ ان کی اقتداء کی کراہت تبھی ہے کہ جب کوئی دوسرا امام، صحیح امام موجود ہو۔ دوسرا امام نہیں ہے تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ بھی نہیں ہے۔ یہاں ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بدعتی کا عمل ہی مردود ہے، جیسا کہ بعض احادیث اور اقوال سلف سے معلوم ہوتا ہے، لہٰذا بدعتی کا اپنا عمل باطل اور مردود ہے تو اس کے پیچھے نماز کیوں کر درست ہو سکتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں مولانا ارشاد الحق عصری فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک صرف شرک اور کفر ایسا عمل ہے جو خلود فی النار کا، یعنی ہمیشہ دوزخ میں جانے کا سبب ہے۔ تفسیر ابن کثیر، فتح الباری، فتح التفسیر اور در منصور، امام نووی
امام ابن حجر کی فتح الباری کے متعدد حوالوں سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ اعمال کا ضائع ہونے، حبط اعمال کے معنی یہ ہیں کہ ان کا درجہ کم ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے اعمال بالکل ہی ویسے ضائع ہو جائیں گے جیسے کافروں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بدعتی اور فاسقوں کے وہ اعمال جو قبولیت کی شرائط کے مطابق ہوں وہ مقبول ہوں گے، لہٰذا جب وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز درست ہے، تو اس کے پیچھے دوسروں کی نماز بھی درست ہے۔ شیخ ارشاد الحق عصری کے بقول وہ اہل بدعت جو کفریہ بدعت کے مرتکب ہیں اور اس کے دعوت دینے والے ہیں اور علم بردار ہیں، ان کے پیچھے تو نماز پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے، لیکن جمعہ و عیدین کی نماز جہاں کوئی صحیح العقیدہ امام نہیں ہے، ان بدعتی اماموں کے پیچھے پڑھنا درست ہے۔ اسی طرح نماز خمسہ پنجگانہ نماز میں بھی کوئی اور صورت نہ ہو تو وہ نمازیں جو ان کے پیچھے پڑھ لی جائیں درست ہوں گی۔ حافظ ابن حزم ظاہری جو فقہی تعویل کی بجائے الفاظ کے ظاہری اور ٹھیٹھ مفہوم کے اختیار کرنے میں زیادہ شدید ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ بلا اختلاف صحابہ کرام، فقہاء تابعین اور ان کے بعد اکثر علماء جمہور محدثین کا یہ موقف ہے اور اس کے خلاف عقیدہ رکھنا بدعت ہے کہ کوئی صحابی بھی مختار بن ابی عبید ثقفی، حجاج بن یوسف ثقفی، عبید اللہ بن زیاد اور ان جیسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے میں پیچھے نہیں رہے، اور یہ لوگ فاسقوں کے فاسق تھے، بلکہ مختار ثقفی تو اپنے دین میں تہمت زدہ ہے اور اس کے بارے میں کافر ہونے کا گمان بھی کیا گیا ہے۔ حجاج بن یوسف اور مختار ثقفی تو وہ بدنصیب ہیں کہ جن کے بارے میں حضور کی پیشگوئی ہے کہ بنو ثقیف قبیلے میں عنقریب ایک ہلاک ہونے والا ظالم اور دوسرا کذاب ہوگا۔ اس کے باوجود حضرت عبداللہ بن عمر حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ حجاج کے جور و ظلم کے علاوہ اس کا ناسبی ہونا، اہل بیت کے یعنی مرتبے کو جو کم کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں اس کو ناسبی کہتے ہیں، تو ان کا ناسبی ہونا بھی کسی پر چھپا ہوا نہیں ہے، مخفی نہیں ہے۔ مختار ثقفی کے بارے میں حافظ ذہبی اور امام نووی نے جیسے محدثین لکھتے ہیں کہ وہ کہتا تھا کہ جبریل امین میرے اوپر نازل ہوئے ہیں، اور امام نووی نے کہا کہ ہوا شر من الحجاج، وہ حجاج سے بھی زیادہ بدبخت تھا۔ علامہ ابن حزم نے یہی بات اپنی کتاب المحلہ میں کہی ہے۔ معروف غالی خارجی نجدہ بن عامر الحروری حج پر آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ آپ نجدہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا جب وہ اچھے عمل کی طرف بلائیں تو اس کو تسلیم کرتے ہیں، مگر جب وہ قتل نفس کی طرف بلائیں تو ہم ان کی بات نہیں مانتے ہیں۔ امام بخاری نے تاریخ الکبیر اور امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں عبد الکریم البقاء کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے 10 صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ سب ظالم ائمہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ امام ابو الحسن عشری فرماتے ہیں کہ ہمارے دین میں یہ ہے کہ ہم جمعہ، عیدین اور سب نمازوں پر نیک اور گناہ گار کے پیچھے نماز پڑھیں گے، کیونکہ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ وہ حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ حجاج بن یوسف جیسا ظالم و فاسق گورنر جس کے حکم پر کئی صحابہ اور تابعین شہید ہوئے، جب مروان بن حکم کی طرف سے امیر الحجاج بن کر آیا تو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کی امامت میں وقوف عرفات کے دوران نمازیں پڑھیں۔ امام ابن تیمیہ کے مطابق امام احمد بن حنبل فرقہ جہمیہ یا جو معتزلی فرقہ تھا اس کے امراء و حکام کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ ہر جہنمی کافر نہیں ہے۔ یہ دراصل اپنی بے خبری اور جہالت کی بنیاد پر جہنمیوں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں اور نہیں جانتے کہ ان کا عقیدہ کفریہ ہے۔ امام ابن تیمیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جہمی حکام یعنی معتزلی حکام جو اپنی بدعت کے داعی اور علمبردار تھے اور اپنے مخالفوں کو قید و بند کی سزائیں دیتے تھے اور اسے تب تک نہ چھوڑتے تھے جب تک وہ اقرار نہ کر لیتا کہ قرآن مخلوق ہے، اور اس بنا پر احمد بن حنبل نے خود قید و بند کی تکلیفیں برداشت کیں، کوڑے کھائے، مگر اس کے باوجود امام احمد ان پر ترس کھاتے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ایسے ہیں جن کے لیے وضاحت نہیں کی گئی کہ وہ رسول کی تکذیب کرنے والے ہیں، اور یہ
کہ وہ ان کے لائے ہوئے دین سے انکاری ہیں، بلکہ انہوں نے احکام کی تعویل کی اور اس میں خطا کے مرتکب ہوئے، اور جنہوں نے انہیں یہ کہا یہ ان کے مقلد ہو گئے۔ ایسے عمراء و حکام یا ان کے مقرر کردہ اماموں کے پیچھے نماز بالخصوص جمعہ و عیدین اور دوران حج کی نمازیں درست ہیں۔ کسی کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے کیا امام کا عقیدہ معلوم کرنا ضروری ہے؟ اس بارے میں مولانا ارشاد الحق عصری کے بقول امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ جس کا عقیدہ معلوم نہیں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہ ایسی بات ہے کہ جو کسی مسلمان نے نہیں کہی۔ اہل حدیث جیسے امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق وغیرہ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ جمعہ کی نماز ہر نیک اور گناہ گار کے پیچھے جائز ہے، حتیٰ کہ اکثر اہل بدعت جیسے جہمیہ معتزلی ہیں جو قرآن کو مخلوق کہتے ہیں اور آخرت میں اللہ کے دیدار الہی کے بھی قائل نہیں ہیں، باوجود کہ امام احمد بن حنبل ان کے ہاتھوں آزمائشوں میں مبتلا کیے گئے، پھر بھی وہ جہمیوں اور رافضیوں کے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے، یعنی شیعہ کے پیچھے بھی پڑھتے تھے۔ کسی کے لیے یہ درست نہیں کہ امام کے بدعتی ہونے کے باعث وہ جمعہ کی نماز ہی چھوڑ دے۔ امام ابن تیمیہ مزید فرماتے ہیں کہ جس کے لیے بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہ ہو وہ اس کے پیچھے نماز پڑھے، اس پر کوئی اعادہ یعنی دہرانا نہیں ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ جو بدعت کفریہ کا ارتکاب کرے اس کے پیچھے نماز کے بارے میں اختلاف ہے، جو کہتا ہے کہ اس کا مرتکب کافر ہے وہ ایسے بدعتی کے پیچھے نماز پڑھی ہوئی نماز کے اعادہ کا قائل ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ کبھی کسی فعل کے مرتکب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا مرتکب کافر ہے، لیکن معین طور پر تبھی کافر کہا جائے گا، یعنی اس کا نام لے کر اسے تبھی کافر کہا جائے گا کہ جب اس پر حجت قائم کر دی جائے۔ ان عبارات کو نقل کرنے کے بعد مولانا ارشاد الحق عصری لکھتے ہیں کہ یہی بات اقرب الی الصواب ہے، یعنی درست معلوم ہوتی ہے۔